अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम अपने न्यू नावल रमज़ा इश्क इंतकाम की फ़र्स्ट किस्त लेकर हाज़िर हुए हैं और ये नावल बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो टारगेट देख लीजिएगा, कमेंट और लाइक का, और बढ़ते हैं नावल की जानिब। अभी फ़र्स्ट 4 लाइन कश्मीरी में लिखी है, कश्मीरी लैंग्वेज में। अब हम इसका जो उर्दू में हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कश्मीरी ज़बान है एक अलग सा जहान, पत्थर दिल भी हो जाता है नरम वहाँ। सुनहरी रंग की पत्ती जैसे गुलाब, कश्मीर में है मोहब्बत का आब। जनान दान बैल्कनी में बैठी, सामने नज़र आने वाले कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखती। कश्मीरी कहवे से लुत्फ़अंदोज़ होती, कश्मीर की शान में शेर पढ़ रही थी। रमज़ाए इश्क मोहब्बत और इंतकाम, अब ये कश्मीरी में है, ओके। तभी इसके बराबर में बैठी महज़ला ने दूसरा शेर पढ़ा, आहक अब हमारा सारा मूड ख़राब कर देता है। जना ने अपने हाथ में पकड़े कहवे को कुर्सी के हत्थे पर रखते हुए कहा, कहाँ करता है हम तुम्हारा मूड ख़राब, हम तो बस तुम्हें शेर सुनाता है, तुमको पसंद है ना। महज़ला इसकी सब्ज़ आँखों में झांकते हुए बोली, पसंद है, लेकिन तुम्हारा इश्क और इंतकाम वाला शेर नहीं। जनान ने महज़ला से नज़रें हटाते हुए कहा, हैरत की बात है, इश्क और इंतकाम तो तुम्हारे खून में है, तो हमारे खून में है, इसके बाद तुम इतना डरता है। महज़ला हंसकर बोली, हाँ, क्योंकि हम अच्छा इंसान हैं और अच्छा इंसान इंतकाम से डरता है और इश्क से। महज़ला ने हंसकर पूछा तो जनान कुर्सी से उठकर इसे घूरती हुई अंदर चली गई। सोचा है कभी कोई तुम्हें अपने इंतकाम अपनी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करे तो? अंदर जाते हुए जनान के कदम रुके। इसने पलटकर महज़ला को देखा। कुर्सी के किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि जनान को अपने इंतकाम में दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करे, गुरूर से कहती वो अंदर चली गई। दिमाग साए हो रहा था। सोई जागी कैफियत में वो कभी अपनी बोझल आँखों को खोलती तो कभी बंद करती। जहन में महज़ला की कही हुई बातें गूंज रही थी, कोई तुम्हें इंतकाम या अपनी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करे तो? कितना दुरुस्त निकला था इसका खर्चा। या शायद वो वक्त कबूलियत का वक्त था कि इसकी ज़बान से ये अदा हुआ और वो बात अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। जनान सोचती मफलूज जहन के साथ आंखें बंद कर गई। दिमाग बुरी तरह थक चुका था। अब इसमें हिम्मत नहीं थी और कुछ सोचने की और कुछ समझने की या गुज़रे वक्त को याद करने की। आंखें बंद होती गई और नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, कंधों पर ब्राउन रंग की मर्दाना शॉल डाले, वो काफ़ी गुस्से और मुस्तरब अंदाज में ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर तकरीबन दौड़ रही थी। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान सड़क काफ़ी ऊंची नीची और पस्त हालत में थी, जिसके एक एतराफ़ में गहरी जानलेवा खाइयाँ थी और दूसरी तरफ चट्टान जैसे पहाड़। मगर बख्त आलमगीर ख़ान को इसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। बख्त आलमगीर ख़ान ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए अपनी तराशी हुई घनी बियर्ड पर हाथ फेरा। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की, मगर गुस्सा और इश्तियाल बढ़ता ही जा रहा था और ये गुस्सा इश्तियाल पिछले 14 घंटे से इसके वजूद को सूखी लकड़ी की तरह जला रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, या तो दुनिया को आग लगा दे या ख़ुद को। आज वो जितना बेबस हुआ, अपनी 26 साला ज़िंदगी में इसने ख़ुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया।
اور اسے بے بس کرنے والے کوئی اور نہیں اس کے داڑ جی تھے۔ سوچتے ہوئے اس نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ جس سے سوال پوچھنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، آج وہ اپنے گھر والوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے پچھلے 14 گھنٹے سے گھر سے باہر تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ بخت عالمگیر خان کی گاڑی دیکھتے ہی گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی کے ٹائر حویلی کی سرخ لکھوری اینٹ اور طویل ترین ڈرائیو وے پر آ کر چڑچڑائے تو وہاں موجود تمام ملازم چوکنے ہوئے تھے۔ بخت عالمگیر خان کے غصے سے تو سبھی کی جان جا رہی تھی۔ گھر کا ایک ایک ملازم اس کے غصے سے خوف کھاتا تھا۔ بخت عالمگیر خان نے گاڑی سے نکلتے غصے سے تیز تیز قدموں سے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم اپنی جگہ جامد ہوئے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ملازم پانی کا گلاس لے آیا جسے بخت عالمگیر خان نے ایک ہاتھ مار کر دور اچھال دیا۔ زمین پر گرتے ہی گلاس کی کرچیاں بکھر گئیں۔ ملازم ڈر اور خوف سے لمحے بھر میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ سامنے کھڑی ہستی اپنی آنکھوں میں غصہ لیے پورے تمطراق کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مل گئی فرصت گھر آنے کی؟ یہ کارنامہ انجام دے کر مجھ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، زر بی بی غرا کر بولیں۔ بخت عالمگیر خان اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنے لب بھینچے اپنے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو آج اس سے سوال کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب میری کوئی بات نہیں سننی مجھے۔ ان کی آواز بلند ہوئی۔ ان کی بلند آواز پر اپنے کمرے میں موجود گھر کے فرد باہر آنے لگے۔ بخت باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب وہیں آ کر جمع ہو گئے۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ کرتے ہوئے؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ یا پھر خون میں غیرت ختم ہو گئی جو دشمن کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لے آئے؟ وہ اس کے پاس آ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے غرا کر بولیں۔ رگوں میں بہتا پٹھانی خون ابل رہا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا غیرت ختم ہو گئی تمہارے نام کی جو تم ایک غیر برادری کی دشمن کی بیٹی کو بیاہ لائے؟ بخت خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا غصے میں وہ کسی کی نہیں سنتی۔ اس معاملے میں تو وہ انہیں پر گیا تھا۔ بتاؤ مجھے بخت عالمگیر خان، کیوں کیا تم نے یہ؟ اس کی مسلسل خاموشی سے زچ ہو کر انہوں نے بخت کا کرتا سینے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سارے فرد نے زر بی بی کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ عورتوں کے تو حیرت سے منہ کھل گئے تھے۔ وہ ماں جس نے کبھی اپنے بیٹے سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، آج وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بخت اپنی اس درجہ تذلیل پر غصے سے اپنی مٹھیاں اور لب بھینچے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں موجود گھر والوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے دیکھنے پر اپنی نظریں نیچی کر گئیں۔ کیوں کیا؟ جواب دو مجھے۔ انہوں نے پھر غصے سے کہا۔ یہ سوال مجھ سے کرنے کے بجائے اگر آپ داڑھی سے کریں گی نا تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے، کیونکہ میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، مورے۔ اس نے بڑے ضبط کے ساتھ اپنی بات کہی تھی، ورنہ اپنی مورے کی اس حرکت پر اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ جس نے کبھی اس کے کپڑوں پر شکن نہیں پڑنے دی، آج وہ اس کے کپڑوں کو تو کیا اس کی عزت تک شکن آلود کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر زر بی بی کی پکڑ اس کے کرتے پر ڈھیلی پڑی۔ وہ اس کے کرتے کو چھوڑ کر اس کی شکنیں درست کرتی 2 قدم پیچھے ہوئیں۔ یہاں آ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ داڑھی سے پوچھ لیجیے گا، آپ کے سوالوں کے صحیح جواب وہی دے سکتے ہیں۔
वो ठंडे ठाठ लहजे में कहता सब पर एक नज़र डालकर एक साइड से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। नाम क्या है तुम्हारी बीवी का? इन्होंने पलटकर इससे पूछा तो इसके बढ़ते कदम वहीं रुके। वो रुक कर पलटा। जी? इसने जी इस अंदाज में कहा जैसे इसकी माँ ने कोई अनोखा सवाल किया हो। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? इन्होंने दोबारा कहा। मुझे नहीं पता। कहता हुआ वो मुड़कर फिर अपने कमरे की कहते हुए वो मुड़कर फिर अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वाह! इन्होंने तालियां बजाते हुए कहा। वक्त के उठते कदम फिर रुके। वो पलटा और अपनी माँ को देखने लगा। निकाह कर लिया लेकिन बीवी का नाम नहीं पता। अजीब बात है। वो तंज़े मुस्कुराई। मैंने ये निकाह सिर्फ दारजी के कहने पर किया है, अपनी खुशी से नहीं। जो मैं निकाह करते वक्त दिलो जान से इसके नाम सुनने का मुंतज़िर होता। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर कहता मुड़ने ही वाला था जब इसकी समातों से फिर अपनी माँ की आवाज़ टकराई। तो क्या इस निकाह को नहीं मानते? इन्होंने पूछा। सवाल इन्होंने किया था लेकिन जवाब के मुंतज़िर घर का एक एक फर्द था। वो दम सादे बख्त आलमगीर के जवाब के मुंतज़िर थे। बख्त ने गहरा सांस लिया और सीढ़ियाँ उतरकर दोबारा इनके रूबरू आकर खड़ा हो गया। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। ये दारजी की ख्वाहिश थी। इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे लिए वो आज भी दुश्मन कबीले की बेटी है। मेरे खून में इतनी गैरत है कि मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन दारजी की वजह से मुझे अपनी इज्जत का सौदा करके एक दुश्मन की बेटी को अपने निकाह में लेना पड़ा। ये सब इनकी वजह से हुआ है, लेकिन मेरी मोरे मेरी मेरी गैरत पर सवाल कर रही हैं। इसने अफसोस से ज़र बीबी को देखते हुए कहा। क्यों किया दारजी ने ऐसा? ये आप इनसे पूछिएगा। फ़िलहाल मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, कहकर वो फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तुम्हारे कमरे में है वो लड़की। इनकी आवाज़ फिर इसके कदम ठिठका गई। क्या? इसने चौंक कर पूछा। दारजी के हुक्म पर इस लड़की को तुम्हारे कमरे में भेजा गया है। वो पिछले 14 घंटे से तुम्हारे कमरे में मौजूद है। मुलाजिमों के हाथ खाना पीना भिजवा दिया था। पता नहीं खाया है या नहीं खाया। पहले तो नहीं खाया था। मुलाजिमा कह रही थी कि वो रोई जा रही हैं। हम में से तो किसी ने अभी तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी। नाम भी नहीं पता हमें तो इसका। इन्होंने नकुहत से सर झटकते हुए कहा। वो इस लड़की को मेरी ज़िंदगी पर मुसल्लत कर चुके हैं। इस पर दारजी को सुकून नहीं आया जो इस लड़की को मेरे कमरे में भी मुसल्लत कर दिया। वो दांत भींचकर सोच रहा था। जाओ, अपने कमरे में जाओ और देखो इस लड़की का क्या इंतज़ाम करना है। और सुनो, वो पलटते पलटते रुका। खाना खाया तुमने? गुस्सा कुछ कम हुआ तो एकदम माँ की ममता जाग गई। नहीं, लेकिन भूख भी नहीं है, अब सुबह ही खाएंगे। कहते हुए वो लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी से बनी सीढ़ियाँ फलांगता अपने कमरे की तरफ चल दिया। वुडन फ्लोर पर इसके बूटों की धमक पूरे फ्लोर पर आवाज़ पैदा कर रही थी। वो बेहद खूबसूरत दर्जी दीवारी घर था, जिसे कश्मीरी कोठी या कश्मीरी हवेली भी कहा जाता है। इनका ये घर पार्टीशन से पहले का बना हुआ था। बख्त आलमगीर खान गुस्से और इश्तियाल के हालत में अपने कमरे तक आया और हैंडल पर हाथ रखकर एक झटके में दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर का मंजर देखकर इसके कदम छिटक गए। सामने किंग साइज बेड के बीचों बीच एक निस्वानी वजूद पूरी तमतराक के साथ मौजूद था।
اس کے بیڈ پر، اس کے بستر پر، اس کے بلینکٹ اوڑھے وہ لڑکی کتنے سکون سے سو رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ 14 گھنٹے مسلسل رونے کے بعد اس میں جاگنے کی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ دائیں کروٹ سے لیٹی تھی، جس کی وجہ سے بخت کو اس کی صرف پشت اور بکھرے سنہرے بال دکھائی دے رہے تھے۔ لمبے سنہرے بال کچھ پشت اور کچھ تکیے پر کسی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ سرخ رنگت کی روایتی کشمیری دلہن کے جوڑے میں ملبوس وہ بڑے سکون سے اس کے بیڈ پر براجمان تھی۔ وہ لڑکی جس تمکنت کے ساتھ اس کے بیڈ اس کے کمرے میں موجود تھی، لمحے بھر کو بخت عالمگیر کو اپنا کمرہ اجنبی لگا تھا۔ اس کے کمرے میں کسی عورت کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کی مورے کے۔ اس کی مورے کے بعد یہ دوسری عورت تھی جو اس کے کمرے میں نہ صرف آئی تھی بلکہ پورے حق کے ساتھ اس کی جگہ پر موجود تھی، لیکن یہ حق بخت عالمگیر خان نے اسے نہیں دیا تھا۔ یہ حق اس کے دارجی نے اسے اس لڑکی کو زبردستی دیا تھا جسے وہ ڈنکے کی چوٹ پر مارنے سے انکاری ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ شری نگر کا موسم کافی تبدیل ہو چکا تھا، راتیں کافی ٹھنڈی ہونے لگی تھیں اور اس پر کمال روزانہ بارش نے کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک غصے کی لہر اس کے پورے وجود میں اٹھتی اس کا دماغ گھما گئی۔ وہ بھاری قدموں سے آگے بڑھا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر دھات بھیجے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنا بایاں ہاتھ اپنے چہرے پر اس طرح رکھے سو رہی تھی کہ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے سرخ سفید ہاتھوں پر لگی مہندی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گلابی ہتھیلیوں میں پڑی سرخ چوڑیاں کلائیوں میں پڑی سرخ چوڑیاں بھی بخت کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ اس کا سجا سنورا روپ بخت کے تن بدن کو سلگا گیا۔ یہ لڑکی اس کی دشمن کی بیٹی ہے، دشمن قبیلے کی، اور اس کے دارجی نے اس لڑکی کو اس کی ذات پر مسلط کر دیا۔ یہ اس کے لیے ہار تھی اور وہ اپنے دشمنوں سے ہارنے سے بہتر موت کو گلے لگانا سمجھتا تھا، لیکن اس کے دارجی نے تو اسے مرنے کی بھی مہلت نہیں دی بلکہ زندہ رہتے ہوئے مار دیا۔ اس لڑکی کا وجود اس کے تن بدن میں بری طرح سے شعلے بھڑکا گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھے ہاتھ کو کلائی سے تھاما اور ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے اٹھا دیا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے روتے روتے سوئی تھی اس افتاد پر ہڑبڑا گئی۔ موج امی، جنان نے گھبرا کر کہا کہ تبھی بخت نے اسے دوسرا جھٹکا دے اسے بیڈ سے ہی اتار دیا۔ وہ لڑکھڑاتی خود کو سنبھالنے کی صحیح کرتی بخت کا بازو تھام گئی۔ بخت نے اس کی اس حرکت پر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ وہ جو سنبھل چکی تھی، دوبارہ اس کی جھٹکا دینے پر وہ پھر لڑکھڑائی، لیکن اب کی بار اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور سر اٹھا کر اس ظالم کی طرف دیکھا۔ بخت نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ سرخ سفید رنگت، سرخ ناک، سرخ گال، کھڑی تیکھی ناک، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، سبز آنکھیں جو مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ وہ کشمیری لڑکی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔
اور اس کی خوبصورتی میں 4 چاند اس کی ناک میں پہنے سفید موتی نے لگا دی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا جو کسی بھی عابد زاہد کا ایمان ڈگمگا دیتا، لیکن سامنے موجود شخص کا نہیں۔ اس کے لیے وہ لڑکی صرف اس کے دشمن قبیلے کی بیٹی تھی۔ جو اس رشتے کا سرے سے ہی انکاری ہو، اس رشتے میں کیا جذبات پیدا ہوتے؟ اس کے رشتے میں کیا جذبات پیدا ہوتے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ جو آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر ایک دم چونک گئی۔ یہ آدمی اگر اس کا شوہر ہے تو اسے اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ آدمی اس کا شوہر نہیں ہے تو پھر وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ خوف سے گھبرا گئی کہ پتہ نہیں یہ شخص کون ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ مجھے، نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ دیکھو لڑکی، پہلے یہ تمہیں مجھ پر مسلط کر کے میری زندگی برباد کر دی گئی، اب تم یوں خاموش رہ کر مجھے اور غصہ مت دلاؤ، وقت نے گھبرا کر کہا۔ تو جنان نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا، جس کی ملکیت میں اسے 14 گھنٹے پہلے دیا گیا تھا، جو اس کا شوہر تھا، جو اس کے نازک بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیے کھڑا تھا، لیے اس سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ حیرت سی حیرت تھی، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اس کے باوجود اسے اپنی بیوی کا نام نہیں پتہ تھا۔ جنان کو وقت کی اس بات سے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کی زندگی میں جنان کی کیا اہمیت اور حیثیت ہوگی۔ وہ تو ان دو خاندان میں چلی آ رہی 80 سال پرانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے خود کو بھیٹ چڑھا گئی، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا؟ اس کا شوہر نکاح کر کے چلا گیا۔ یہاں آئی تو کسی نے بھی اس کا اس طرح استقبال نہیں کیا جس طرح ایک بہو کا کیا جاتا ہے۔ اسے تو بلکہ 2 ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بھجوا دیا گیا، جہاں وہ پچھلے 14 گھنٹے سے رو رہی تھی، بلکہ بلک رہی تھی۔ اسے لگا شاید اس کا شوہر آ کر اس سے بات کرے گا، وہ دونوں بیٹھ کر اس معاملے پر کوئی بات کریں گے، کیونکہ جتنا ظلم اسے اپنی ذات پر ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اتنا ہی ظلم اسے اپنے شوہر کی ذات پر محسوس ہوا تھا، لیکن اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ظلم صرف اس کی ذات کے ساتھ ہوا۔ اس کے شوہر کو تو اس کا نام تک نہیں پتا۔ بتاؤ لڑکی، نام کیا ہے تمہارا؟ بخت نے اسے مسلسل خود کو ہی دیکھتا پا کر اس کے بازو میں اپنی مضبوط انگلیاں گاڑتے ہوئے گھبرا کر پوچھا، تو بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی سبز آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر عارض پر گرنے لگے۔ اسے اپنے وجود پر دھستی اس کی انگلیوں کی تکلیف سے زیادہ اپنی ذات کی تذلیل پر ہو رہی تھی۔ بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اور غصے سے دہاڑا۔ جنان۔ اس نازک سی لڑکی کا نازک سا دل اس کی دہاڑ پر سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے گھر میں تو کسی نے اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی، اور کہاں سامنے کھڑا وہ شخص اس پر دہاڑ رہا تھا۔ جنان۔ اس نے نکوہت سے اس کے دونوں بازو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑا کر گرتی اس سے پہلے بیڈ کی پانتی کو تھام کر وہ سنبھل گئی۔ سنہرے بال کندھوں سے ہو کر ڈھلک کر سینے پر آ گرے۔ یاد رکھنا، میں نے تم سے نکاح اپنے داڑجی کے کہنے پر کیا ہے۔ یہ جو تعلق میرے داڑجی نے زبردستی جوڑا ہے نا، اس کی میری نظر میں کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو اور تم میرے دشمن کی بیٹی رہو گی۔ یہ جو تمہارے داڑجی نے دشمنی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ بھی ان کی کوئی سازش ہوگی۔
ورنہ تم کشمیریوں سے ہم پٹھانوں کو ہمیشہ کشمیریوں نے ہم پٹھانوں کو ہمیشہ دھوکے دیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس نازک سی لڑکی کے کان کے پاس جھکا کرا رہا تھا اور وہ اس کے غصے اور اس کے گھبراہٹ پر گھبرا رہی تھی۔ بخت کی کالی آنکھوں میں اترتی سرخی اس کی آنکھوں کو وحشت ناک بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت جنان کو اور ڈرا رہی تھی۔ نہ یہ کشمیری میں لکھا ہو کہ پلیز مجھ سے دور رہیں، مجھ سے اس طرح بات مت کریں۔ جنان اس کے غصے اور اس کی وحشت سے گھبرا کر روتے ہوئے بولی۔ اس کی سبز آنکھیں مسلسل رونے سے بے تحاشا سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے ویسے ہی نڈھال ہو رہی تھی، دماغ میں بھانبڑ جل رہے تھے، لیکن سامنے والے کو اس بات کی کہاں فکر تھی۔ وہ تو اپنی نفرت اور اپنے غصے میں اس کی ابتر ہوتی حالت بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اوہ، ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ تم سے دور رہوں، تم سے اس طرح بات نہ کروں۔ ہو کون تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس روپ کو دیکھ کر، تمہارے حسن کو دیکھ کر میں تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا؟ مائل ہو رہا ہوں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں تمہاری اس خوش فہمی کے بت کو ابھی کے ابھی توڑ دیتا ہوں۔ میں بخت عالمگیر خان ہوں، کوئی ایسا ویسا انسان نہیں جو یوں کسی کے ذرا سے حسن پر مر مٹے۔ بخت نے سر تاپا اس کے جوالا مکھی حسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سرخ رو رسی لباس میں اس کی دمکتی رنگت، اس کے کشمیری نین نقوش، اس کے سبز آنکھیں، اس کے سنہرے بال، وہ اس کے حسن کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ تمسخر اڑاتا ہوا بولا۔ جنان کی آنکھیں اس درجہ تذلیل پر اور شدت سے بہی تھیں۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا کسی سے اپنے حسن کے قصیدے پڑھوانے کا، لیکن جس کو یہ حق تھا وہی اسے اس طرح ذلیل کر رہا تھا۔ اور دوسری بات، ہوتی کون ہو تم مجھ سے اس طرح بات کرنے والی؟ لڑکی، اپنی حد میں رہنا۔ بخت عالمگیر خان کے غصے سے واقف نہیں ہو تم۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ جنان اس کے خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ لمبا چوڑا حسین و جمیل مرد، جس کو دیکھ کر ایک زمانہ آہیں بھرے اس کی بیوی اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ وہ خود تھا۔ اور ایک بات، یہ دوپٹہ مجھے آئندہ تمہارے سر سے اترا ہوا نہ دکھے، سمجھی؟ بنا دوپٹے کے اس کے وجود کو دیکھتے بخت نے غصے سے بیڈ کے کونے پر پڑے اس کے بھاری بھرکم دوپٹے کو اٹھا کر اس پر اچھالتے ہوئے کہا، جسے جنان نے کپکپاتے ہاتھوں سے تھام لیا، اور انہی کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اس بھاری بھرکم دوپٹے کو اپنے سر پر رکھ کر کمرے سے لے جاتے اسے اپنے سینے پر پھیلا کر اپنے نازک وجود کو ڈھانپ لیا۔ جنان تھر تھر کانپ رہی تھی، کانپتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اب ایک اور سسکی تمہارے ہونٹوں سے برآمد ہوئی نا تو قسم خدا کی بہت بری طرح پیش آؤں گا، اس لیے اپنے اس رونے دھونے کو ختم کرو۔ مسلسل اس کے ہونٹوں سے سسکیاں اور اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر بخت نے غصے سے گھبرا کر کہا۔ اس کے کہتے ہی جنان نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا، اور بیڈ کی پائیتی سے لگ کر
اس نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے کپکپاتے وجود کو سنبھالا تھا۔ بخت نے اسے دیکھتے ہوئے شال کو جھٹکے سے اتار کر کرسی پر پھینکا اور پلٹ کر گلاس وال کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ گلاس وال پر پڑتی بارش کے ننھے قطرے برف کے مانند لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی وہاں کھڑا رہا۔ پیچھے جنان بھی پائیتیوں سے لگی یوں ہی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ پلٹا اور اپنی الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ واش روم میں آتے ہی اس نے روف شاور آن کیا اور دیوار پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ قریب آدھے گھنٹے ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد واش روم سے باہر نکلا۔ ٹھنڈے پانی سے غصہ اشتعال کچھ کم ہوا تھا، لیکن پھر جنان کو دیکھ کر خون پھر جوش مار رہا تھا۔ ابھی تو اسے کچھ ہی دیر اپنے کمرے میں دیکھا تھا جب اس کا یہ حال تھا۔ اگر وہ ہمیشہ اس کے کمرے میں رہے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا۔ بخت کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جنان سہم کر رخ موڑ گئی۔ تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بخت نے سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے کہا تو جنان نے مڑ کر ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ پھر میں کہاں رہوں گی؟ تمہارے لیے دوسرا کمرہ تیار کر دیا جائے گا، وہاں رہنا، میری نظروں سے دور۔ میں تمہیں اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کی رات تمہیں اس کمرے میں رہنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی تم اس کمرے سے باہر چلی جاؤ گی اور پھر اس کمرے میں دوبارہ کبھی آنے کی ہمت مت کرنا، سمجھی؟ وہ اس کی سرخ سبز آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ بے بسی سے اپنا سر جھکا گئی۔ سو جاؤ اب اور منہ پھیر کر سونا، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ بخت عالمگیر خان دشمنوں کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے، نفرت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پر پڑی اپنی شال اٹھا کر روم کے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ صوفے پر لیٹنے کا مقصد صاف تھا کہ وہ بیڈ پر لیٹ جائے، لیکن وہ بھی جنان باران تھی۔ جس تذلیل سے اس کے شوہر نے اس کو بیڈ سے اتارا تھا، وہ کیسے اس بیڈ پر دوبارہ بیٹھ سکتی تھی؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے بیڈ کا سہارا لے کر ووڈن فلور پر بچھی دبی اس قالین پر بیڈ کے کنارے سے اپنا سر ٹکا لیا۔ دھیرے دھیرے ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ کشمیر کی راتیں تو گرمیوں میں بھی سہانی ہوتی تھیں، اب تو موسم تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو صحیح سے اپنے گرد لپیٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی پیچھے کھڑا پانی آنکھوں کے کونوں سے بہہ کر بالوں میں جذب ہونے لگا۔ اس نے بخت کے ڈر سے ایک دم اپنے آنسو صاف کیے، حالانکہ وہ بخت کے حکم کے مطابق اپنا رخ پھیر کر بیٹھی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے، لیکن اس معصوم لڑکی کے نازک سے دل میں اس کا ڈر ایسا بیٹھ گیا کہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی دو خونخوار نظریں اس پر ہی ٹکی ہیں، اور وہ غلط بھی نہیں تھی۔ بخت خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل کی ایپیسوڈ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی، اللہ جانے کیوں۔ چلیں خیر، کوئی بات نہیں، آگے دھیان رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔